वैसे तो उसूल फिक्र का ये पहला सबक है, और समझे कि आप उसूल फिक्र पहली मर्तबा जानने जा रहे हैं कि ये क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले वाले सेशंस में आपको उसूल फिक्र की तारीफ बता दी गई, उसूल की तारीफ बता दी गई, फिक्र की तारीफ अलग अलग करके बता दी गई, और दोनों को मिलाकर मुरक्कब इजाफी करके भी आपको इसकी तारीफ बता दी गई, गर्ज बता दी, गायत बता दी, उसूल फिक्र का मकसद बता दिया। इससे पिछले सेशन में आपको ये बता दिया कि उसूल फिक्र की अहमियत और इसकी इंतहाई सख्त ज़रूरत वो क्यों है और कैसे है, और उस ज़रूरत को कैसे पूरा किया गया है। तो आज के सबक में हम दरअसल कुछ अल्फाज सीखेंगे, बस उन अल्फाज की पहचान सीखेंगे कि जैसे पहले आपको बताया था कि उसूल फिक्र चार होते हैं, या यूं कह लें कि उसूल फिक्र के मसादिर चार होते हैं, या आप यूं कह लें कि उसूल फिक्र के माखज़ चार होते हैं, या आप ये कह लें कि उसूल फिक्र के अदिल्ला चार होते हैं। दलील से अदिल्ला, अदिल्ला अरबा, अरबा माने चार होता है। तो अब चार माखज़, चार मसादिर, ये क्या है? एक कुरान, एक सुन्नत, एक इजमा, एक क़ियास, ये हो गए चार। कुरान की डेफिनेशन पिछले सेशन में बताई गई, सुन्नत की डेफिनेशन बताई गई, मज़ीद इसकी कैटेगराइजेशन होती है, और सुन्नत की कई अक़साम होती हैं, सुन्नत की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के कई तरीके होते हैं। और ये भी बताया गया है कि कुरान में अहकाम वाली आयत 500 हैं, जिनसे हमने उसूल फ़िक़्ह में डील करना होता है, जिनको समझना होता है। और इसके अलावा वाली जो आयत हैं उसूल फ़िक़्ह में, उनसे हमें काम नहीं पड़ता। हमें जो काम पड़ता है, अगर हदीस की बात करें तो वो हमारे पास 3,500 के कम व बेश हदीसें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिनको हम मुख्तलिफ अंदाज में परखते हैं और उनके तरीके सीखते हैं। तरीके, तो दरअसल तरीका ही सीखना है उसूल फ़िक़्ह में, कवानीन का तरीका, ये आपने सीखना है। और जैसे कि आपको पहले स्टार्ट जब लिया था मैं, जब आपको अहमियत बता रहा था कि कितना ज़रूरी है इल्म है इसका सीखना, है ना, जिसमें आपको बताया था कि ये एक ऐसा इल्म है जिसमें अदिल्ला के ज़रिए अहकाम साबित किए जाते हैं। अहकाम यानी कि फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत मौक्कदा, सुन्नत गैर मौक्कदा, जायज़ नाजायज़, या ये हराम और मकरूह, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंसीही, इसाअत। ये जो अहकामात हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, इनको अदिल्ला के ज़रिए साबित किया जाता है। तो अदिल्ला मैंने आपको चार बता दिए, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। सही है, ये अदिल्ला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कुरान के बारे में। और जाहिर सी बात है, कुरान हमारे पास अल्फाज की सूरत में है, और अदब से हम कहते हैं कुरान पाक के अल्फाज को नज़्म, नज़्म कुरानी, ये ध्यान में रखिएगा। नज़्म कुरानी यानी कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, हम उन्हीं से तो समझेंगे कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब होता है, और जब मतलब पता चलेगा तो फिर हुक्म पता चलेगा। कुरान पाक के जितने भी अल्फाज हैं, उनको उनके 20 किस्मों में तकसीम किया गया है। चार उनकी कैटेगरीज भी बनाई गई हैं। ठीक है, टाइप्स में और कैटेगरीज में फ़र्क है। तो चार कैटेगरीज हैं, चार, और हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ टाइप्स हैं, कुल मिला के वो हो जाती हैं 20। 20 अल्फाज आपने सीखने हैं बस, कुरान, फिर बाद में सुन्नत पे चलेंगे, फिर इजमा, फिर क़ियास। इजमा नहीं बताया क्या होता है, क़ियास नहीं बताया क्या होता है। तो कुरान की तरफ अभी इस वक्त हमारा पहला कदम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे लिए आसानी फरमाए। कुरान के जो ये 20 किस्म के अल्फाज हैं, इनको कैसे हमने समझना है, उसके लिए उमूमन किताबों में, उसूल फ़िक़्ह की किताबों में इन अल्फाज को, जो 20 किस्म के हैं, इनको सिखाया भी जाता है। तो जहाँ पर इनका मतलब बताया जा रहा होता है, इनको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, इनकी वजाहत की जा रही होती है, वहीं पे उनके अहकामात भी बताए जाते हैं। अहकामात क्या होते हैं कि मतलब अगर कुरान पाक में ये लफ्ज़ इस माना में आया है तो ये हुक्म लगेगा, उसके जवाब में अगर कोई सुन्नत या हदीस आ गई है जो कि अपोजिट माना रखती है, तो फिर ये हुक्म लगेगा। तो ये जो इस वक्त अभी आपके सामने जो लेसन मौजूद है, इस लेसन में आपने हुक्म नहीं सीखना है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बजाय इसके कि हुक्म और अल्फाज के मानी एक साथ बताए जाएं, अभी पहले अल्फाज की पहचान। तो इस सबक का नाम उसूलन ये होना चाहिए, आज के सबक का नाम रख लें आप
کہ اصول فقہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کی پہچان، اور اس میں سے بھی صرف قرآن، تو یعنی قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ کی پہچان. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 تقسیمات ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں، ان 4 کیٹیگریز کے اندر موجود جو ٹائپس ہوں گی ان کو سب کو ملا کر جو الفاظ کو کاؤنٹ کریں گے تو 20 بنیں گے. پہلی کیٹیگری دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہے پہلی تقسیم، یعنی سب سے پہلی کیٹیگری. ذہن میں رکھیے گا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے الفاظ کی. پہلی تقسیم کاری اس طرح سے کی گئی ہے کہ کسی لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع ہونا. اچھا، کسی لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع ہونا، تو آپ کہیں گے کہ وہ تو ہر لفظ کسی معنی ہی کے لیے وضع ہوتا ہے، تو یہ کون سی تقسیم کاری ہے؟ تو پھر آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ جب آپ نے صرف و نحو میں سب سے پہلے پڑھا تھا کہ لفظ وہ ہوتا ہے جو انسان بولتا ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مستعمل ہوتا ہے اور ایک مہمل ہوتا ہے. مستعمل وہ ہوتا ہے جو میننگ فل ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے. تو پھر مہمل بھی تو ہوتا ہے. مہمل کیا ہوتا ہے؟ میننگ لیس، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس والے کی بات ہو رہی ہے جو کہ مستعمل ہوتا ہے، جو کہ معنی رکھتا ہے، کسی معنی کے لیے وہ بنا ہوتا ہے. وضع سے مراد ہے بنا ہونا، وضع ہونا، بنا ہونا، اس کو بنایا گیا کسی مخصوص معنی کے لیے. اچھا، پھر اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. وہاں پر تو آپ نے یہ سیکھا تھا نا کہ وہ پھر کلمہ ہوتا ہے تو کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اگر مفرد ہو تو، اور اگر مرکب ہو تو پھر وہ مرکب ناقص، مرکب تام. یہاں پر آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہے اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو. پھر سن لیں، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو، تو وہ کسی معنی کے لیے اگر وضع کیا گیا ہو، چاہے وہ اسم، کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو چاہے وہ فعل، کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو چاہے وہ حرف، تو وہ 4 باتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ خاص ہوگا، یا وہ عام ہوگا، یا وہ مشترک ہوگا، یا وہ مؤول ہوگا. تو ہم پہلے خاص کو سمجھتے ہیں، اور لفظ کا ذہن میں رکھیے گا آپ. تو دیکھیے کہ خاص کے بارے میں نے لکھا ہے کہ خاص وہ لفظ ہے، یہاں لکھا ہے ادھر، خاص وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو. اس تعریف میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. یعنی سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ خاص وہ لفظ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم لفظ پڑھنے آئے، لفظ کے بارے میں جاننے آئے، اور اس کی ایک قسم ہے جس کو خاص کہتے ہیں. وہ کس قسم کا لفظ ہے کہ وہ خاص ہے؟ تو یہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم، اتنی بات ذہن میں رکھے، مسمى معلوم کو چھوڑ دیں ابھی، مسمى معلوم کو چھوڑ کر اس لائن کو پڑھیں. خاص وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر. اب اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں. انفرادی طور پر، انفرادی طور پر کا مطلب سمجھا دیتا ہوں تو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی لفظ کو بنایا گیا کسی کے لیے، تو کسی دوسرے کے لیے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی انسان ایک لفظ ہے، تو انسان کو کسی اور کو انسان نہیں کہا جائے گا، کسی اور چیز کو انسان نہیں کہا جائے گا. انسان کے علاوہ کی کوئی بھی چیز ہو، جن ہو یا حیوان ہو، اس کو انسان نہیں کہا جائے گا. انسان انسان کے لیے ہی بنایا گیا یہ لفظ. تو انسان سے مراد آدمی ہے، انسان سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. انفرادی طور پر اسپیسیفکلی ہیومن بینگ کے لیے انسان کا لفظ خاص ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو یہ اس کو یہ تو ہے انفرادی طور پر. اچھا، مسمى معلوم کو بھی سمجھ لیں. مسمى، مسمى کا مطلب ہوتا ہے نام رکھا ہوا، جس کا نام رکھا گیا، اسم سے نکلا ہے نا. تو مثال کے طور پہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے، تو کسی اور کا نام، کسی بھی نبی کا نام محمد نہیں ہے. سب کو معلوم ہے یہ بات کہ آخری نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو لہٰذا یہ مسمى معلوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ معنی معلوم ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ وہ لفظ جو کسی
معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے اس طرح سے وضع کیا گیا ہو کہ جس میں انفرادیت ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں خاص۔ اب خاص کی بھی چار صورتیں ہوتی ہیں، ویسے تو خاص کی تین صورتیں ہوتی ہیں، میں نے چار لکھی ہیں، تو آپ پہلے تین تو تین سمجھ لیں، پھر چار بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اور پھر آپ خود سمجھتے رہیے گا کہ تین ہوتی ہیں تو چار کیوں لکھی ہیں۔ یعنی کس طرح سے خاص کا لفظ جو ہے وہ اپنا معنی انفرادیت کے لحاظ سے ظاہر کرتا ہے۔ خاص کی چار صورتیں، یا تو اس سے مراد ایک فرد ہوتا ہے، ایک فرد، خاص سے مراد ایک فرد ہوتا ہے، یا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی خاص سے مراد ایک عدد بھی ہوتا ہے، کبھی خاص سے مراد ایک نوع ہوتی ہے۔ نوع کیا ہوتی ہے ابھی سمجھاتا ہوں، بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی خاص لفظ سے مراد ایک جنس ہوتی ہے۔ کیسے؟ خاص، اب میں اس کو ریورس آرڈر میں لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں، اگر خاص لفظ وہ کسی جنس کی طرف دلالت کر رہا ہے تو اس کو، اس والے خاص کو کہیں گے خاص الجنس۔ ایسے خاص لفظ کا نام ہو جائے گا خاص الجنس۔ اور اگر کوئی خاص لفظ کسی نوع کے لیے بنایا گیا ہے، نوع کے لیے، تو اس کو کہیں گے خاص النوع۔ اور اگر کوئی خاص لفظ کسی عدد کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کو کہیں گے خاص العدد۔ اگر کوئی خاص لفظ کسی فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس کے کہیں گے خاص الفرد۔ اچھا، یہاں پہ فرد سے مراد وہ نہیں ہے جو انسانوں کے افراد ہوتے ہیں، یہاں پہ فرد سے مراد ہے یونٹ یا اینٹیٹی۔ وہ ابھی سمجھاتا ہوں کہ یونٹس کیا ہوتے ہیں۔ ریورس آرڈر میں لے کے چلتے ہیں۔ خاص الجنس، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ ایک جنس ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ایک جنس ہے، اور انسان کی دو انواع ہوتی ہیں۔ انواع، نوع کی جمع انواع، یعنی دو اقسام ہوتی ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یا تو وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، تو یہ دو اس کی انواع ہیں، صحیح ہے؟ تو میں نے قرآن پاک سے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 آپ کو دکھائی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ یہاں پہ جو انسان، اس سے کیا کوئی ایک پرٹیکولر ایک فرد مراد ہے؟ نہیں۔ کیا اس سے مرد مراد ہیں؟ لفظ انسان سے مرد؟ کیا مردوں کو پیدا کیا گیا ایسی مٹی سے؟ نہیں۔ کیا اس سے عورتیں مراد ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے جنرلی پوری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، آدمیت مراد ہے، انسانیت مراد ہے، سارے انسان مراد ہیں، لہذا یہ ایک تو جنس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جنس کی انواع ہوتی ہیں۔ رجل، رجل کا مطلب مذکر مرد ہوتا ہے۔ رجل، رجل سے مراد آدمی ہوتا ہے، اور امرأتن سے مراد عورت ہوتی ہے، یہ نوع ہے۔ تو اب اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو کہ وہ انکانہ رجل یورث کلالہ، اب امرأتن ولہ اخن او اختن، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ آیا رجل، سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 ہے، یہ میں نے آپ کو دکھائی، اس میں رجل آیا ہے، ایک لفظ آیا یہاں پہ امرأتن۔ آپ بتائیں رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہاں پہ رجل کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، امرأتن کا مطلب ہے کہ وہ عورت جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، جس کا کوئی بھائی ہے اور جس کی کوئی بہن ہے۔ تو یہاں پر ان کا حصہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ رجل سے مراد کوئی ایک پرٹیکولر ایک آدمی ہے؟ ایک آدمی تو مراد نہیں ہے نا، پوری آدمیوں کی، یعنی مردوں کی پوری نوع مراد ہے۔ عورت سے بھی مراد یہاں پر عورتوں کی پوری نوع مراد ہے۔ تو لیکن عورت، جب یہاں پر عورت کا لفظ لایا گیا ہے تو عورت سے مراد عورت ہی ہوگی۔ انفرادی طور پہ یہ لفظ امرأتن جو ہے وہ عورتوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس کو خاص لفظ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ امرأتن کہہ کر کوئی تیسری جنس مراد نہیں لے سکتا، رجل کہہ کر بھی کوئی تیسری جنس مراد نہیں لے سکتا۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی نوع پر
دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں یہاں سے آپ کو لے کر آیا تھا، خاص النوع آپ کی سمجھ میں آئی۔ ایک ہوتا ہے خاص العدد، جیسے ثلاثہ قرآن پاک میں آیا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اب یہ کسی موقع پر بات بتائی گئی ہے کہ اتنے 3 دن کے روزے رکھنے، کتنے دن کے رکھنے؟ تو بھائی 3 دن کے رکھنے۔ اب ثلاثہ کا مطلب 3 ہے، ثلاثہ کا لفظ جو کسی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیا معنی ہوتا ہے ثلاثہ کا؟ یہ لکھا تھا نا یہاں پہ، وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم، مسمى کو چھوڑ دیں آپ، وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو معنی کیا ہوتا ہے ثلاثہ کا؟ وہ تو ہوتا ہے 3، انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ثلاثہ کا مطلب جو 3 ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 نہیں ہوتا، اس کا مطلب 4 نہیں ہوتا، 3 ہی ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا، اور اگر خمسہ ہو تو خمسہ کا مطلب 5 ہی ہوتا ہے، 6 نہیں ہوتا۔ جب 6 افراد مراد لیے جانے ہوں تو خمسہ نہیں بولا جا سکتا، پھر بولنا پڑے گا ستہ، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، صحیح نا؟ قالا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فخذ اربع، اب یہ جو اربع ہے نا، اربع، اربع کا مطلب ہوتا ہے 4 پرندے، پرندوں کو بارے میں جو آپ نے واقعہ پڑھا ہے، 4، تو 4 کا مطلب صرف 4 ہے۔ یہ جو لفظ اربع ہے، یہ جو وضع کیا گیا ہے، یہ 4 کا عدد بولنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو خاص العدد کہیں گے۔ میں صرف لفظوں کی پہچان بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے کسی چیز کے 3 ہونے سے، کسی چیز کے قرآن پاک میں کسی آیت میں لفظ ثلاثہ آنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں حکم۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں حکم۔ حکم اس سبق میں نہیں بتائیں گے آپ کو ابھی، کیونکہ پھر قرآن پاک کی دیگر آیات لائی جائیں گی، اس میں ایک لفظ آ رہا ہوگا ثلاثہ، ٹھیک ہے، تو پھر بتائیں گے کہ وہاں پر لفظ ثلاثہ آنے سے کیا فرق پڑا ہے، حکم پہ کیا فرق پڑا ہے، وہ تب بتائیں گے آپ کو۔ ابھی پہلے ثلاثہ تو سمجھ لیں، سبعہ سمجھ لیں، ستہ سمجھ لیں، اربعہ سمجھ لیں، اس کے لیے قرآن پاک کی یہ کچھ آیات آپ کو رکھے دیے میں نے آپ کو، اس کو نوٹ کریں اپنے پاس، اور اس کو لکھیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے خاص العدد کی کچھ مثالیں بیان کریں، قرآن سے بیان کریں، تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جب بھی لفظ آتا ہے، یہ سوری، جب بھی عدد آتا ہے خاص ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک معنی معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آتے ہیں خاص الفرد۔ دراصل یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں زیادہ بہتر طریقے سے آئے گی۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ پھر یہ جتنے بھی نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ مجھے صرف یہ سوچ کے بتائیں، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں 9 لکھے ہیں یہاں پہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 انبیاء کے نام ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 کھول کے دیکھیے گا تو اس میں زیادہ نام آپ کو مل جائیں گے۔ خاص الفرد میں سمجھانا چاہتا ہوں، مطلب یہ وہ خاص الفرد کی مثال ہے کہ عام طور پہ لوگ لفظ خاص کو سمجھ کے نا، وہ سمجھتے ہیں خاص الفرد، وہ خاص العدد، خاص النوع اور خاص الجنس کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کو خاص کہتے ہیں، کسی کے نام کو خاص کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کی کنفیوژن دور کر دی۔ تو خاص الفرد دراصل خاص کا ایک خاص کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کو اس کو دکھاؤں کہ سورۃ الانعام میں اور پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں کہیں پہ بھی نام آئے ہیں۔ ویسے میں ایک ایک جانے سے پہلے قرآن کی طرف میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جنس، وہ ہوتا ہے انسان۔ تو انسان دو انواع ہوتی ہیں انسان کی، ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے عورت۔ پھر مردوں میں کیا آئے گا؟ مردوں کے انڈر میں اوپر ہے جنس، اس کے نیچے ہے نو، نو کے نیچے کیا ہوگا؟ اگر ایک ہائرارکی بنا رہے ہوں تو ہائرارکی یہ کہتی ہے کہ ٹاپ پہ آ گئی جنس، اس کے نیچے آ گئی نو، نو کی 2 کیٹیگریز نکلی، ایک رجلن، ایک امرأتن۔ اب رجلن کے اندر جو چیز آئے گی نا، وہ کہلائے گی فرد، صحیح ہے؟ فرد، جیسے یہاں لکھا تھا فرد۔ اب فرد سے مراد یہاں پر کیونکہ فرد وہ ہم لائے ہیں رجلن سے، تو اب فرد سے مراد آدمی ہے۔ ہاں جی، تو اگر ہم جو ہے وہ لاتے شجر سے، تو شجر درخت،
تو پھر یہاں پہ اگر نخیل آتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں سے مراد، اب یہاں پر انسانوں کی بات نہیں چل رہی، یہاں درختوں کی بات چل رہی، تو پھر کسی پرٹیکولر درخت، کھجور کے درخت کا نام ہوتا تو پھر وہ کھجور کا درخت ہو جاتا خاص الفرد، اور جو درخت ہوتا لفظ شجر وہ ہو جاتا نو. یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ تو ابھی فرد کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کو قرآن پاک سے دکھاتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84. یہ میں آپ کو دکھا دکھا کے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے قرآن پاک کو اسٹڈی کیا کریں، یہ اپلیکیشن اچھی ہے. تو اچھا، اس کو تھوڑا سا شروع سے لے کے چلتے ہیں، پہلے والی آیت. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے. صحیح ہے. یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہی ہماری دلیل تھی، آتَيْنَاهَا، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی. کن کو دی؟ ابراہیم. اب بتائیں مجھے، قرآن پاک میں کبھی بھی یہ جو لفظ آئے گا ابراہیم، یہ لفظ ابراہیم یہ مسمى ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا نام آپ کو معلوم ہے کہ کس کا ہے نام یہ؟ یس یا نو؟ تو آپ نے بولا یس، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام ہے نا، ان کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے ابراہیم، یہ انہی کے لیے وضع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں کوئی اور ابراہیم نہیں ہے جن کا ذکر ہو. جہاں کہیں بھی ابراہیم ہے قرآن پاک میں، قرآن و حدیث میں نہیں، حدیث میں شاید کسی کا ہو. ابھی ہم قرآن کی چونکہ بات کر رہے ہیں، تو قرآن میں جہاں کہیں پہ بھی ابراہیم آئے گا اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس لیے یہ لفظ خاص ہے. اور خاص کون سا والا خاص ہے؟ معنی معلوم کے لیے. کیا ابراہیم اس کا کوئی معنی ہوتا ہے کیا؟ نہیں تو یہ تو مسمى معلوم ہے، یہ تو نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسمى معلوم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ خاص یہ وہ لفظ ہے جو کہ کسی مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے. اچھا، تو مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، انفرادی طور پر والی بات تو نہیں آئی. ہاں آئی نا، انفرادی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انفرادی طور پر یونیک نام ہے ان کا، یہ یونیک، اور کسی اور کا نام ابراہیم نہیں ہے قرآن میں. اس کو کہتے ہیں انفرادی طور پر. اچھا، یہ بار بار انفرادی انفرادی جو بات کر رہے ہیں، تو کیا آگے اجتماعی والی بات بھی ہونی چاہیے؟ انفرادی کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی. ہاں، تو آگے آنے والے میں، آگے ٹاپکس میں اجتماعی بھی والی بات آنے چاہیے، آنے والی ہے نا، کیونکہ جو ایسا لفظ ہوتا ہے جو بہت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، ایک ساتھ کئی سارے لوگوں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، تو لہٰذا ہم بار بار انفرادی کہتے ہیں. تو اب آپ کو خاص کی تعریف پتہ چل گئی کہ خاص وہ لفظ ہے جو کسی مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو. سن لیا؟ معنی معلوم نہیں کہا کیونکہ سامنے لفظ ابراہیم ہے. صحیح ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 84 میں کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے. تو آپ بتائیں، کسی اور کا نام اسحاق ہے قرآن پر؟ کسی اور کا نام یعقوب ہے؟ نہیں، یہ خاص ہے. تو لہٰذا اب دیکھیں کس کس کے نام آ رہے ہیں. حضرت، اسی بہانے سے ہم علم اصول فقہ پڑھنے کے حوالے سے یہ بابرکت ناموں سے برکت حاصل کر لیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں نوح نام جہاں کہیں پہ بھی آیا ہے انفرادی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دلالت کرنے کے لیے ہی آیا ہے، کسی اور کا نام نوح نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. اور آ جائیں نیچے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. کسی اور کا نام لوط نہیں ہے، یہ صرف لوط علیہ السلام کا نام لوط ہے.
یہ میں نے آپ کو خاص الفرد کی مثال بتائی ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا تھا خاص الفرد جیسے کہ زید، تو میں نے اس طرح بتا دیا، قرآن کی برکت بھی شامل ہو گئی. اب آگے چلیں. خاص کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے، وہ ہوتا ہے حکم. لیکن حکم نکالنے کے لیے تو پہچان ضروری تھی، تو لہذا اب کبھی بھی آپ کے سامنے کبھی کوئی جنس آ جائے، انسان، جن اور حیوان، کوئی بھی جنس آ جائے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ خاص ہے. اور آپ کو اگر فارمولہ دیا جائے کہ جب کبھی قرآن میں کوئی خاص لفظ آ جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث نہ ہو تو اس سے عمل کرنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے، تو پھر آپ پہلے خاص تو سمجھ جائیں. یا آپ کے سامنے کوئی نو آ جائے ایسے، رجل امراتن، ٹھیک ہے، یا آپ کے سامنے عدد آ جائے، یا آپ یہ کہیں، یا آپ کے سامنے نام آ جائیں، تو یا کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے نا. تو آپ، یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں سر اصل میں یہ جو خاص العدد ہے یہ اسی خاص الفرد کا حصہ ہے. جی، کیونکہ 100 ایک نو ہوتی ہے میتن، اور پھر 100 کے جو ہے نا وہ افراد ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو لہذا یہاں پہ آپ 9 میں لکھیں میتن، اور پھر افراد میں لکھ دیں ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، تو تب بھی بات درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی تب بھی بات درست ہے. تو اس طرح سے پھر آپ کے لیے نا 3 بن جائیں گی صورتیں، ایک بنے گی خاص الفرد، ایک خاص النوع اور خاص الجنس، بس. تو بھائی یہاں پر تو انفرادی طور پہ بات ہو رہی تھی. اب ذرا چلتے ہیں، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ خاص کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ عام ہے. یہ بھی بہت آسان ہے، پہچان کروا رہا ہوں صرف. دیکھیں بھائی، عام کو سمجھیں. عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت یعنی کئی افراد کے لیے وضع کیا گیا ہو. افراد کی ایک جماعت سے مراد ہے بہت سارے افراد کے لیے. خاص میں یہ بات نہیں تھی، آپ دیکھیں، خاص میں یہ چیز نہیں تھی جو آپ کو عام میں ملے گی. عام سے مراد یہ نہیں کہ آرڈینری کوئی، نہیں 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 نہیں. عام کا مطلب ہے اس میں عموم ہے، خاص کا مطلب ہے اس میں خصوص تھا. عام کا مطلب ہے اس میں عموم ہے. اس کو سمجھیں آپ. کیسے؟ مثال کے طور پہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین سے، یعنی مشرکین مردوں سے عورتیں نکاح نہ کریں. مسلمان عورتوں کو منع کیا، مسلمان عورتوں کو منع کیا کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. پھر جب وہ مشرکین مسلمان ہو جائیں تو پھر کر لو نکاح. تو جب اس کے لیے جو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 221 آئی ہے، ولا تنکحوا مشرکین، مشرکین سے نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ حتیٰ کہ یؤمنوا، وہ کیا کر لیں؟ ایمان لے آئیں. تو یہاں پر یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا یہ لفظ ہے، دیکھیں یہ لفظ ہے یہ المشرکین. تو آپ بتائیں کہ اس سے کتنے لوگ مراد ہیں؟ ایک فرد، ایک فرد تو مراد نہیں ہے نا. تو بھائی کتنے مشرکین ہوں گے؟ تو بہت سارے مشرکین تھے وہ تو. جب جب اسلام قبول ہوا تو ایسا ہو گیا نا بھائی، کسی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے شوہر نے نہیں کیا، صورتحال پیدا ہوئی. اچھا، ایک دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو کہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 12، او سوری 27. اچھا ٹھیک ہے نا، 28. یہاں لکھا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ہاں، تو منع کیا گیا ہے مومنوں کو کہ نہ بنائے مومن کافرین کو، کفار کو اپنا دوست، مومنین کو چھوڑ کر. یعنی مثال کے طور پہ اگر اسلام لانے سے پہلے ایک دو کافر بہت پکے دوست تھے، اس میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے جو کافر دوست تھے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اب یہ ان کی طرف دلی رغبت بھی رکھتا ہے مثال کے طور پر، تو مسلمانوں سے دوستی کرے، کافروں سے دوستی نہ کرے. جی، مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. ہاں، تو اب دیکھیں کہ کس کو چاہیے.
یہ جو بات بتائی گئی کہ کس کو چاہیے، تو بھائی مؤمنون، آپ کیا سوچتے ہیں کتنے افراد مراد ہیں اس سے؟ سارے مومن؟ آپ تو بلکہ گن بھی نہیں سکتے یہاں پہ. تو لہذا یہاں پر جو یہ جمع کا صیغہ ہے مؤمنون، آپ بتائیں یہ جو صیغہ ہے الکافرینہ، یہ کس کا جمع کا صیغہ ہے، تو اس کی واحد کیا ہے؟ کافر. صحیح ہے نا؟ یہ اولیاء ولی کی جمع ہے. اسی طرح مؤمنون مؤمنین، یہ مومن کی جمع ہے نا. تو اس سے مراد، اب دیکھیں یہ سارے لفظ ہیں کہ نہیں ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا. اگر بہت سارے مومنین مراد لینے تھے، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا وہ مومنین ہی تو ہے. جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا وہ الکافرین ہے. لفظ 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 ذہن میں رکھیے گا، لفظ کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. ایمان لانے والوں کے لیے کون سا لفظ بنایا گیا تھا، بنایا گیا ہے؟ وہ مومنون ہے. یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. ان میں عمومیت ہے. میں نے لفظ کیوں بولا، اب آپ دیکھیں اس کو ادھر آ کے. یہاں پر یہ جو میں نے مومنون لکھا ہے، یہاں پر اگر دیکھیں، یہاں پر میں یہ لکھ رہا ہوں کہ دراصل عام کی دو صورتیں ہوتی ہیں. وہ عام لفظ جو بہت سارے افراد کے لیے وضع کیا گیا، وہ لفظ جو بہت سارے افراد کے لیے بنایا گیا، یا عام وہ لفظ ہے جو کہ افراد کی ایک جماعت پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا. جس طرح سے بھی اس بات کو سمجھ لیں آپ، وہ ذرا دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. ایک لفظی ہوتا ہے، یہ لفظ ہے. المشرکین یہ بھی لفظ ہے، المؤمنون لفظ ہے. تو یاد لفظی طور پہ یہ عام لفظی ہے، یہ بھی الکافرین عام لفظی ہے، المؤمنین عام لفظی ہے. تو کیا بغیر لفظی بھی ہوتا ہے؟ ہاں بغیر لفظی بھی ہوتا ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے معنوی. معنوی طور پر وہ بہت سارے افراد کی طرف کے لیے وضع کیا گیا ہوا ہوتا ہے معنوی طور پہ. وہ سمجھ لیں کیسے ہوتا ہے، بڑا آسان ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ماں، اور ایک ہوتا ہے من. مطلب معنوی طور پر کے لیے صرف یہ ماں اور من ہی صرف نہیں ہوتے، اور بھی ہوتے ہیں. وہ آپ کو ابھی آپ کے سلیبس میں بس یہ دو الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ بس انہیں دو کو بتاؤں، من اور ماں. آپ کہیں گے یہ تو اس میں موصول ہیں. ہاں جی بالکل اس میں موصول ہیں، لیکن ہم تو اس پیرائے میں پڑھ رہے ہیں نا، اصول فقہ کے پیرائے میں. یہ کیا ہے؟ تو من جو ہے نا ایک عام لفظ ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور ماں بھی. اور اس سے یہ جن کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ ہے لفظ من. لفظ ہے نا بھائی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ یضاعفہ فیضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، لہ اضعافا کثیرہ، اس کے لیے جو ہے وہ کئی گنا اس کے ثواب میں کثیر اضافہ فرما دے، کئی گنا بڑھ کر اس قرض کو واپس کرے اللہ رب العزت اس کو. اور واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ ہی چاہے، اللہ ہی تعالیٰ وہ ہے جو روک لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے نا، یعنی تنگی کر دیتا ہے یا کشادگی کر دیتا ہے، اور واپس تو اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، چاہے قرضہ دو چاہے نہ دو. یہاں سے مراد جو ہے نا خیرات کرنا، صدقہ کرنا. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ یہاں پر مراد جو ہے، یہاں پہ من سے مراد کون لوگ ہیں؟ اگر کافر لوگ جو ہے وہ امداد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں لوگوں کی، ان کو تو اس کا کوئی ثواب بدلہ نہیں ملنے والا. ثواب کے کاموں کا بدلہ تو صرف مسلمانوں کو ملتا ہے، یہ ایک قانون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ من سے مراد مسلمان ہیں. تو دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ اچھا سب اس پہ عمل کریں نہ کریں، لیکن اب تک شاید کروڑوں مسلمان اس بات پہ عمل تو کر چکے ہوں گے نا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں پیسہ خرچ کیا ہوگا، مال خرچ کیا ہوگا. ہے بھائی، مال کی صورت میں یا دوسری جو بھی صورتیں صدقہ کرنے کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ گویا کہ میرے اوپر قرض ہے، میں اس کو لوٹاؤں گا، لیکن بڑھا بڑھا کر اور کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں گا. لوٹایا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ، دنیا میں بھی اس کا صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے ہی ہے، اور آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بتانا ہے من.
تو یہاں پہ من سے مراد کوئی ایک شخص نہیں ہے. مطلب اس آیت کو اگر یہ آیت کسی تک پہنچے جیسے آپ تک پہنچی، تو آپ کوئی ایک تو نہیں ہے نا، اس وقت تو سننے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. تو ہزاروں لوگوں میں سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ صدقہ کریں گے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کو گویا کہ انہوں نے قرض حسنہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کئی گنا بڑھا کر ان کو واپس کیا اور ان کی بلائیں ٹل گئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے. بہت سارے لوگ مراد ہیں اس سے، بہت سارے لوگ مراد ہیں. اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ جس طرح یہ من ہے نا، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس طرح غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے ماں. یہاں پہ جو میں نے آپ کو مثال میں لکھا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یعنی تھام لو جو میں نے تم کو دیا، مضبوطی سے تھام لو. اب جو اب جو کا مطلب ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے. اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت دینے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو پوری توریت تو آیات کا ذخیرہ ہے نا، وہ تو اس میں ایک چیز تو نہیں ہے، اور احکام کا ذخیرہ ہے، کثیر اس میں احکام ہے. تو ماں کتنے ساری چیزوں پہ دلالت کر رہا ہے. اگر ماں سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں تو ایک نشانی تو نہ ہوئی، یعنی جو کثیر افراد کی ایک جماعت کے لیے وضع کیا گیا یہ وہ ماں ہے. ابھی سمجھ آیا آپ کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عام جو ہوتا ہے، جو کہ افراد کی ایک جماعت یعنی کئی افراد کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، کبھی وہ لفظی طور پر ہوتا ہے، کبھی وہ معنوی طور پر ہوتا ہے. یہ مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لفظی طور پر ہونے والی عام کی مثال اور معنوی طور پر ہونے والی عام کی مثال دیکھ لیں اچھی طریقے سے، اور اس کو سب کو آپ نے لکھنا ہے. حکم کیا ہوتا ہے، اس سے حکم کیا نکل رہا ہے یہ نہیں بتایا اس میں. عموماً کتابوں میں تو اسی طرح ہے نا کہ لفظ کی پہچان کروا دیتے ہیں اور پھر اس کا حکم بھی بتاتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو حکم سیکھنا ہے اصول فقہ میں، کہ احکامات کس طریقے سے استنباط کیے جا رہے ہیں. ہاں، کس طرح سے فرض واجب سنت قرار دیا جا رہا ہے، حرام یا حلال قرار دیا جا رہا ہے، یا ناجائز یا جائز قرار دیا جا رہا ہے، کس طریقوں پر عمل کرتے ہوئے وہ طریقے سیکھنے، تو اس کے لیے تو حکم سیکھنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں حکم سے بھی سیکھنے سے بھی پہلے پہچان کرنی ہے، اسی کی پہچان کرنی ہے نا بھائی. ساری کیٹیگریز جتنی بھی تقسیم کاری ہے، اس کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ حکم نہیں سمجھ پائیں گے. لہذا میں نے یہاں سے احکامات نکال کر صرف الفاظ کی پہچان کروا رہا ہوں. یہ جو میں نے ابھی بتایا تھا نا عام، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہاں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. کتابوں میں آپ کو مشکل لگ رہی تھی، آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کی، تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ لیسن ڈیزائن کیا ہے. تو لہذا اس کا پورا حق ادا کریں، اس کو بڑی توجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ سنیں اور اس کو لکھ لیں اپنے پاس. پھر کوئی کتاب اصول فقہ کی اٹھا کے پڑھیں گے تو وہ کتاب پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دراصل بات یہ ہے، عام کی دو قسمیں بھائی، ان دو قسموں کے نام یہ لکھے میں ابھی نہیں پڑھ رہا، ٹھہر جائیں ابھی، پہلے مثال بتاتا ہوں، سن لیجئے. پھر یہ نام خود بخود، یعنی یہ جو نام لکھا ہے یہ خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا. ایک حدیث بتاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے ملک شام کے کفار کے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے ان کو بھیج رہے تھے، تو ان سے خطاب کیا، اور ان کو جیسے کہ ان کا خلیفۃ المسلمین کا جیسے کہ یہ فرض تھا کہ وہ ان کو تیار کر کے ذہنی طور پہ بھیجیں کہ انہوں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے مسلمانوں کی فوج نے. تو انہوں نے ان کو جو باتیں بتائیں، ان کے اس خطاب میں سے کچھ الفاظ یہاں پر میں نے لے کر آیا ہوں، اور لوگ بھی لائے ہیں اصول فقہ کی کتابیں لکھنے والے. میں نے انہی کی تقلید کرتے ہوئے یہ مثال میں نے پیش کی ہے. فقاتلو، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی فوج کے سپہ سالاروں سے، سپاہیوں سے، سب سے، کہ فقاتلو من کفر باللہ. قاتلو یہ باب مفعلہ سے حروف اصلیہ قاف تا لام اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور باب مفعلہ سے آیا ہے. باب مفعلہ کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے جس کو مشارکت کہتے ہیں. مشارکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں نے دو لوگوں نے مل کر فعل کو کیا. یہاں پر مراد جہاد ہے، اور جہاد میں تو قتل کیا جاتا ہے، لڑا جاتا ہے. تو یہ دو لوگوں کی لڑائی ہے، یعنی ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں. تو باہم لڑائی کرنا، باہم جہاد کرنا، ایسے. تو فقاتلو یہ امر کا صیغہ ہے. تو جب جہاد پہ وہ لوگ جا رہے تھے تو ان کو حکم دیا ہے. حکم، اب یہ دیکھو، حکم ان کو حکم دیا ہے کہ قتل کر دینا. کس کو قتل کر دینا؟ من.
ابھی بتایا ہے کہ یہ من عام ہے، معنوی ہے، اس سے مراد کئی لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں پہ پورا لشکر کافروں کا تیار کھڑا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ سارے تو کافر ہی ہیں نا۔ تو من کفر باللہ فقاتلوا من کفر باللہ، کہ جس جس نے کفر کیا ہے، جو جو کافر ہے اس کو قتل کر دینا۔ جنگ میں جب سامنے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو وہ تو یہ سوچ کے آئیں گے نا کہ وہ تم کو قتل کر دیں، تو تم بھی یہ سوچ کے جاؤ کہ تم ان کو قتل کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا میں کہا ہو کہ دنیا میں عام زندگی میں رہتے ہوئے جہاں کہیں پہ بھی کافر ملے قتل کر دیا کرو، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ بھائی لشکر جا رہا ہے، لشکر کو کمانڈر جو ہے وہ احکامات نافذ دے رہے ہیں، اور یہ ایک عام حکم ہے، بالکل ایک عام ہے۔ کون مراد ہے؟ کافر؟ تو کافر کوئی ایک شخص ہے وہاں پہ کیا؟ وہ تو پوری فوج ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ایک جماعت کو کے لیے وضع کیا گیا، عام وہ لفظ ہے جو ایک جماعت کے لیے وضع کیا گیا۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایک بات ہے اس میں جو اب آپ نے سمجھنی ہے۔ عام سمجھ میں آ گیا، اب عام کے اگلا اسٹیپ، جب یہ فرمایا نا کہ فقاتلو قتل کر دینا، جہاد کرنا، لڑنا ان سے، من کفر باللہ، تمام کافروں سے، لیکن آگے پتہ ہے یہ بات فرمائی کہ ولا تقتلوا، لیکن قتل مت کرنا، ولا تقتلوا الاطفال، اطفال کس کو کہتے ہیں؟ بچوں کو۔ تو بچوں کو قتل مت کرنا، والشیوخ، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، ولا نساء، عورتوں کو قتل مت کرنا۔ یہ فرمان صدیقی آرڈر ہے ان کے لیے، ان کی فوج کے لیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، اس سے دراصل دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور آپ نے ان دونوں کے اندر فرق کرنا ہے۔ پہلی بات یہ جو میں نے گرے کلر کے کر کے رکھی ہے ہائی لائٹڈ، کہ تمام کافروں کو قتل کرنے کا یہ حکم، یہ ایک عام ہے، عام حکم ہے، جس میں تمام کافر شامل ہیں۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے کفر کیا، بوڑھے بوڑھے سب شامل ہیں کافر۔ لیکن اسی حکم سے تین انواع کو خارج کر دیا۔ ایک تو خارج کر دیا بچوں کو، ایک خارج کر دیا بوڑھوں کو، اور ایک خارج کر دیا عورتوں کو۔ لہذا یہ جو خارج کیا ہے یہ دراصل خاص کر دیا ہے اس حکم سے، اس عام حکم سے ان کو خاص کر دیا، بچے، بوڑھے اور عورتیں، یہ ہو گئے خاص۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ یہ خاص سے کیا مراد ہوا؟ یعنی ان کو خاص کر دیا۔ عام میں سے اگر کسی کو خاص کر دیا جائے، عام میں سے اگر کسی کو، تو پہلے تو دیکھیں نا، پہلے والا حکم کیا ہے؟ وہ قتل کرنے کا عام حکم ہے، فقاتلوا من کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کافروں کو قتل، یہ ایک عام حکم ہے، صحیح ہے۔ بعد میں عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں، ان کو اس حکم عام سے خارج کر دیا گیا، پہلے والے حکم عام سے خارج کر دیا گیا۔ لہذا اب جو کرنٹ سچویشن ہے، سٹیٹس بنا، حکم کا سٹیٹس یہ بنا کہ اب عورتیں، بچے اور بوڑھے اس والے حکم سے اس والی فوج کے لیے، جس فوج کی یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ عام مخصوص کہلائیں گے۔ لہذا اطفال، شیوخ اور نساء، یہ ملا کر بن گئے عام مخصوص، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو مخصوص کر دیا گیا، جن کو مخصوص کر دیا گیا کس سے؟ عام سے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ عام کی دو قسمیں ہیں، وہ عام جس میں سے کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیا گیا ہو، اور پھر وہ میں نے آپ کو یہ والی بتائی نا، اور پھر ایک عام وہ ہوتا ہے جس میں سے کسی کو بھی کوئی مخصوص نہ کیا گیا ہو، وہ عام عام ہی ہو، جب بس عام، وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورۃ المزمل کی آیت نمبر، یہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا نا کہ قرات کرو، ماں، ابھی بتایا تھا نا، ماں جو ہے وہ عام ہوتا ہے، مانوی ہوتا ہے، لیکن کتنا؟ تیسر من القرآن، قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں، 114 قرآن پاک میں صورتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 30 سپارے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جتنا آسان تم کو لگتا ہے، جتنا آسان تمہارے لیے ہے، اتنا تم قرآن میں سے قرات کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جو ہے وہ کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ آیت مراد نہیں ہوئی، بس یہ ایک جنرل حکم ہے۔ ماں اور من کی عام غیر مخصوص کے حوالے سے کتابوں میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ جب یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں آتا رہے گا کہ یہ عام
یہ عام مخصوص ہے یا عام غیر مخصوص ہے؟ عام مخصوص کی طرف واپس آتے ہیں، عام مخصوص کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں. یہ عام مخصوص ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 12 کے اندر. میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے ایک حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، بعد میں اس میں سے کچھ بعض کو خاص کر دیتے ہیں. بعض کو خاص کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو نا تھوڑے وہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 پہلے بھی کھولی تھی، اس کو دوبارہ سے کھول لیتے ہیں. اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عام سے خاص جو کیا. ابھی میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا شام میں، تو یہاں تک ہی پہنچا تھا میں، اور یہی بات بتا رہا تھا کہ نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا تھا. وہ ریکارڈ ہو رہی تھی ساری کلاس، وہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ جتنی دیر کی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے زیادہ تفصیل سے بتا رہا تھا میں حالانکہ اس میں. بہر الخیر اب یہ میں پوری دوبارہ سے اکیلے بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ، پہلے تو کم ضمیر سمجھ لے، سیگا جمع مذکر حاضر کی ہے، تو مذکر ذہن میں رکھیے گا، اور جمع بھی ذہن میں رکھ لیں. ہاں جمع بھی ذہن میں رکھ لیں، مذکر بھی ذہن میں رکھ لیں، عموم کے اوپر بات ہو رہی ہے نا. تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تم مردوں کے لیے، میں مردوں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ سیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور تم مردوں کے لیے آدھا حصہ ہے ماں اس مال میں سے طرح کا جو چھوڑا تمہاری وفات کر جانے والی بیویوں نے، جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اوکے، یہ تو ایک حکم ہو گیا جس میں ماں آ رہا تھا، اور یہ عام ہے. ٹھیک ہے، یہ عام ہے، لیکن اس میں سے بعض کو خاص کر دیا گیا، بعض کو خاص کر دیا گیا، تو کہلائے گا عام مخصوص. وہ کیسے کہ ہاں آدھا حصہ تو مردوں کو ملے گا، شوہروں کو ان کی بیویوں کے انتقال پہ، لیکن بات کیا لکھی ہے؟ لم یکن لہن ولدن، کہ اگر لم یکن نہ ہو لہن ان عورتوں کا ولدن کوئی بیٹا، ان کی اولاد، ان کی کوئی اولاد نہ ہو، بشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو. اب سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کی اولاد نہیں، انہی کے شوہروں کو ہی یہ آدھا حصہ ملے گا. پھر آگے پھر اچھا جن کی اولاد ہو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ہے، تو پھر چوتھا حصہ ملے گا فَلَكُمُ الرُّبُعُ، وہ ایک الگ بات ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس حکم سے بات جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی، صرف ان لوگوں کو مخصوص کر دیا گیا کہ جن کی کوئی اولاد نہیں، ایسے میاں بیوی جن کی کوئی اولاد نہیں، تو اب ان کی بیوی کے انتقال پہ اس آدمی کو، اس کے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اس کو کہتے ہیں کہ عام مخصوص. آ جائیں واپس ادھر، یہ میں نے یہاں پہ لکھ کے دے دیا آپ کو عام مخصوص کی مثال. چلو بھائی، ہم نے ابھی تک یہ کر لیا ہے کہ کسی ایک فرد کے لیے وضع کیا جانے والا لفظ سیکھ لیا، اور کئی افراد کے لیے وضع کیے جانے والا بھی لفظ ہم نے سیکھ لیا، اس کی اقسام وغیرہ سیکھ لی. اب چلتے ہیں آگے، ایک چیز آتی ہے وہ کہلاتی ہے مشترک. دیکھیں میں مشترک کہاں سے لایا اس کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہاں سے دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ پہلی تقسیم 4 قسموں پر ہے، خاص بتا دیا، عام بتا دیا، اب چاہیے مشترک. اور مشترک کے بعد آنے والا ہے مؤول، چھوٹا چھوٹا سا ہے، جلدی ختم ہو جائے گا. مشترک، یہ آ گیا مشترک. دیکھیے مشترک وہ لفظ ہے جو دو معنی کے لیے یا دو سے زائد مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے، مختلف معنی. ایک لفظ کے کیا ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں؟ ہاں تو ہوتے ہیں نا، آپ ڈکشنری میں کھول کے دیکھیں نا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لفظ لیکن ایک ہی ہوتا ہے وہ. اور یہاں پہ ہم ایک ہی لفظ کی بات کر رہے ہیں. مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد معانی کے لیے وضع کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے جب دو سے زیادہ معنی ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہی ہوں گے نا معنی. بھائی اگر ایک جیسے معنی ہوں گے تو وہ
دو معنی تھوڑی کہلائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں نے مطلب یہاں لکھا ہے مختلف، کہ ان دونوں معنی جو دو، اگر دو معنی ہیں ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہوگا، وہ دونوں الگ الگ معنی ہوں گے. ابھی سمجھا رہا ہوں، نیچے بہت اچھی مثال لکھی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو دو معنی ہیں اس کے، یا دو سے زائد معنی ہیں، وہ سارے معنی مستعمل بھی ہیں، زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، باقی ساری معنی تو نہیں پتہ، ایک ہی معنی سب کو پتہ ہے، وہ اسی معنی کو استعمال کرتے ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ سارے معنی مستعمل ہوں، استعمال کیے جاتے ہوں. مثلا لفظ عین، 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 عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو کہتے ہیں نا عین. تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے پانی کا چشمہ. پتہ ہے آپ کو؟ ایک معنی تو یہ ہو گیا. اور ایک اسی عین، اسی کا ایک معنی ہے آنکھ. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ دکھاؤں سورۃ الدہر میں، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن قرآن کی بات الگ بات ہوتی ہے. اس کو سورۃ الانسان بھی تو کہتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت نمبر اس کی یہ ہے، عینن، یہ اتنا سلیکٹ کریں پہلے، اتنا، عینن یشرب بہا عباد اللہ، ہے نا، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیئیں گے اس دن. ایک چشمہ ہے، صحیح ہے. اب عین، یہ تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں الف آ رہا نا، ہے تو اب وہی عین، تو اس کا ترجمہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ چشمہ. ٹھیک ہے. ایک اور مثال دکھاؤں آپ کو، سورۃ البلد میں دیکھیں. اور سورۃ البلد میں آپ کو آیت نمبر ہے یہ والی، الم نجعل لہ عینین. ہاں جی، یہاں سے آپ اس کو دیکھیں. یہاں سے پہلے دیکھیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے. انسان کی بات چل رہی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا، قدرت نہیں حاصل کر سکتا؟ بہرحال تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ جو باتیں آپ اس کو پڑھیں تو پھر فرمایا ہے کہ علم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنائی، لہو اس کی، عینین، آنکھیں، دو آنکھیں. اب بتائیں عین اور اس کا تسنیہ کا صیغہ عینین، تو یہاں پہ عین سے کیا مراد ہے؟ چشمہ پانی کا. پانی کا چشمہ تو نہیں نا مراد ہے، آنکھیں مراد ہے نا. تو اس لیے میں نے اس مثال کو وہاں پہ لکھا. دیکھیں میں نے یہاں پہ کہاں لکھا، یہ رہا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ پھر اس کے بعد، اچھا یہ تو آنکھیں والی بات تھی. اسی طرح سما، جو سورۃ التکاثر میں آپ پڑھتے ہیں، لترونہا عین الیقین، کہ پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ایک وقت آئے گا. تو یقین کی آنکھ، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چشمے سے دیکھ لو گے، نعوذ باللہ، وہ جو چشمہ پانی کا ہوتا ہے. تو اچھا عینن یہ آپ کو اور بھی ملے گا قرآن پاک میں، لیکن ایک اتنی ہی مثال دینی کافی تھی. یہاں پر آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر عین کا مطلب پانی کا چشمہ ہے، تو پانی کے چشمے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں ہوا ہے، عرب زبان میں بھی ہوتا ہے. اور عین کا مطلب اگر آنکھ ہے، انسانی آنکھ، تو انسانی آنکھ کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے تو اس کو مشترک کہا ہے، اس میں اشتراک ہو گیا ہے دو معانی کا، کمبائن ہو گئے اس کے اندر دو معنی، اس لیے اس کو مشترک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ مشترک ذہن میں رکھیے گا، دونوں معنی استعمال میں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر مشترک سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر مؤول تو آپ کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ یہ مشترک جب تک سمجھ میں نہیں آتا تب تک مؤول سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے پہلے مشترک کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ دو یا دو سے زیادہ مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو نا، اگر، اور اس میں ایک تبدیلی کر دوں، اور وہ یہ تبدیلی کر دوں کہ ان دو یا دو سے زائد معنی میں سے کسی ایک معنی کو باقی سارے معانی کو اگنور کر دیا گیا ہو، یا چھوڑ دیا گیا ہو، استعمال نہ کیا گیا ہو، کسی ایک معنی کو لے لیا گیا ہو، تو ایسا مشترک کہلاتا ہے مؤول. تعویل سے نکلا ہے، تعویل سے.
جب تعویل کر لی گئی ہو کسی ایک پرٹیکولر معنی کی، جب تعویل کر لی گئی تو اب وہ والا مشترک بن گیا کیا؟ مؤول۔ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے، مؤول جب کسی موقع پر، یہ بتاتا ہوں کہ یہ لفظ کیوں لکھا ہے موقع پر، جب کسی موقع پر غالب رائے سے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے کر، اتنی بات بس سمجھے ابھی، اتنی اتنی بس اتنی، جب کسی موقع پر غالب رائے سے مشترک کے اوپر، جو مشترک تھا جس کے دو معنی تھے، مشترک کے کسی ایک معنی، وہ جو دو میں تھے نا دو معنی، اس میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے، پریورٹی دے دی جائے، دے کر پھر کیا ایکسپٹ کر کے یوز کر لیا جائے، امپلیمنٹ کر دیا جائے، اختیار کر لیا جائے، سمپل بات ہو گئی، تو اسے مؤول کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا اچھا میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک اسم ہے، اب میں نے پہلے ایک اسم کی مثال دی ہے، دیکھیں ایک اسم کی مثال دے رہا ہوں، ایک حرف کی مثال دے رہا ہوں، اور ایک آپ کو فعل کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تین مثالیں دیکھیے مؤول سمجھا کے کلاس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی کیٹیگری پہ جائیں گے۔ اب تو اسم ہے اور وہ ہے قروءن، جس کے معنی دو معنی ہوتے ہیں، مشترک کی بات چل رہی تھی نا، تو ایک سے زیادہ ہی معنی ہوں گے اور دونوں معنی آپس میں مختلف ہوں گے۔ دیکھیں قروء کا معنی ہوتا ہے حیض، اچھا حیض کے دن جب ختم ہو جاتے ہیں، مطلب ایک مہینے میں جو تمام دن ہوتے ہیں عورت کے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، ایک وہ دن ہوتے ہیں جب حیض آ رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ دن ہوتے ہیں جب نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ آ رہا ہوتا ہے اور نہیں آ رہا ہوتا ہے، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، اپوزٹ ہے کہ نہیں ہے؟ مختلف چیزیں ہیں۔ تو جو جب حیض آ رہا ہوتا ہے تو وہ حیض ہوتا ہے، حیض کے دن ہوتے ہیں، اور جب نہیں آ رہا ہوتا اس کو کہتے ہیں طہر۔ زوم کر کے بڑا کر کے اس لفظ کو آپ دیکھ لیجئے گا، تو قروء کا مطلب حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، گویا کہ ایک ہی لفظ کا مطلب زمین اور آسمان بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن احناف نے، اب میں آپ کو بتاؤں گا، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے فالوورز کو کہا جاتا ہے احناف، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فالوورز کو، ان کے مقلدین کو کہا جاتا ہے شوافع۔ تو اب سب اپنے اپنے مقام پر ایک مجتہد اور فقیہ کی حیثیت سے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 میں فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں وہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں، بانفسہن کا مطلب اپنے آپ کو رو کے رکھیں 3 قروء تک، اس سے پہلے شادی نہ کریں، دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو، یعنی عدت بتائی گئی ہے نا طلاق کے بعد کی۔ تو بھائی ثلاثۃ قروء ان سے کیا مراد ہے؟ قروء کے معنی ہوتا ہے حیض، تو ایک مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو 3 حیض تک رو کے رکھیں ہیں، اور اگر اس کا کوئی معنی لے طہر، تو مطلب ہوگا اپنے آپ کو 3 طہر تک رو کے رکھیں۔ تو بھائی 3 طہر بنتے ہی نہیں، آپ بنا کے دیکھ لیں، آگے جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا، 3 حیض تو کاؤنٹ ہو سکتے ہیں کہ حیض اسٹارٹ ہوا اور حیض ختم ہوا ایک، پھر اگلے مہینے حیض اسٹارٹ ہوا حیض ختم ہوا 2 حیض، پھر تیسرے مہینے حیض آیا تو 3 حیض۔ لیکن جب دنوں کی کاؤنٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ طہر کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یا تو وہ 2.5 بنیں گے یا 3.5 بنیں گے، تو ثلاثتہ والی بات پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس وقت میرا یہ پڑھانے کا مقصد نہیں ہے، اس وقت ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ جب پڑھاؤں گا تو پھر یہ پڑھاؤں گا کہ احکامات کیسے اخذ کیے جاتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے، کیسے ثلاثہ کا، اچھا ثلاثہ کا ورڈ خاص ہے، یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اوپر، ثلاثہ ایک خاص لفظ ہے، تو پھر قروء، قروء تو بھائی، اچھا ثلاثہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، دیکھ لیں ابھی بھی، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، اس کا مطلب 2 نہیں ہوتا، اس کا مطلب 4 نہیں ہوتا، اس کا مطلب 13 نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا 3 اس لیے تو یہ خاص ہے، اور اس کا ایک یہی معنی ہوتا ہے تو یہ خاص ہے۔ تو کیا قروء کا بھی ایک ہی معنی ہوتا ہے؟ اگر بھائی قروء کا ایک ہی معنی ہوتا تو ہم یہاں اتنی دیر تک پڑھ لے ہوتے۔ ابھی مشترک تو پڑھا ہے اوپر، بھائی یہ مشترک لفظ ہے کیونکہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا حیض ہے اور اس کا طہر ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن پھر مؤول کی طرف کیوں آئے ہیں؟ تاکہ یہ جاننے کے لیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے تو قروء کا کیا ترجمہ کریں،
تو امام اعظم امام ابو حنیفہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس سے مراد حیض ہے، تو ترجمہ بنے گا کہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 ڈیش تک روکے رکھیں، مطلب 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ احناف ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں احناف نے کیا کیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کام کیا کیا ہے، وہ یہ والا کام کیا ہے، تعویل والا کام۔ تعویل کر کے، تعویل کس طرح سے کی جاتی ہے وہ بعد میں سیکھیں آپ۔ تعویل کر کے، جس کو میں نے یہاں پہ لکھا نا غالب رائے، یہ والی بات، تو تعویل کر کے انہوں نے قروء کا معنی جو کہ حیض بھی تھا طہر بھی تھا، حیض لے لیا۔ ہاں، اس معنی کو، حیض کو اختیار کر لیا، اس کی تعویل کر لی، تو لہذا اب قروء جو ہے یہ ہو گیا مؤول۔ انڈرسٹینڈ؟ اوکے۔ اور اگر کسی نے طہر لیا ہے مراد شوافے نے، تو ان کے نزدیک بھی رہے گا تو مؤول ہی نا۔ اگر وہ اس سے طہر مراد لیتے ہیں تو تب بھی تو مراد لینے میں وہ ایک معنی کو چھوڑتے ہیں اور دوسرا معنی اختیار کرتے ہیں نا، اسی کو تو کہتے ہیں مؤول۔ اوکے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے شرح میات عامل پڑھائی جا رہی تھی، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حرف جر جو با کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے نا بھائی؟ عوض کے لیے بھی آتا ہے، مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بعضیت کے لیے بھی آتا ہے، اور زیادت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی تو حرف جر با کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، بے شمار مرتبہ۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جہاں پہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو یہ الصاق کے لیے آیا ہے، یا مقابلے کے لیے آیا ہے، یا بعدیت کے لیے آیا ہے، یا زیادت کے لیے آیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو مفسرین کرام بتائیں گے، بتائے ہوئے ہیں نا یہ ساری باتیں پہلے سے۔ اصول فقہ انہوں نے کس طرح پتہ چلایا؟ انہوں نے اصول فقہ کے قوانین کی روشنی میں، فارمولوں کی روشنی میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، گلا تھک گیا بول بول کے، بس اس ٹاپک کو میں پورا مکمل کر دینا چاہ رہا ہوں نا، حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہ رہا۔ بات ویسے مکمل ہے، تقریباً ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے ارادے کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو۔ سمپل بات ہے، فاغسلوا، اپنے چہروں کو دھو، بس سمپل۔ تو چہرہ دھونا فرض ہے وضو میں۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کون نہیں ہوتا سمیت، وہ سب پڑھ چکے ہیں آپ۔ الا کا بھی مطلب ہوتا ہے نا الی المرافق، اس کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، تو کبھی اس میں شامل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو شامل والی بات کر دی الی المرافق وایدیکم الی المرافق۔ ہاں جی، وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم، اس میں یہ نہیں فرمایا، یہ دیکھیں لکھا ہے کہ وامسحوا رؤوسکم، یہ نہیں ہے، دیکھیں آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ نہیں فرمایا۔ جس طرح فرمایا تھا نا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، یہاں پہ نہیں لکھا کہ وامسحوا رؤوسکم، نہیں، اس طرح نہیں لکھا، بلکہ رؤوسکم سے پہلے با حرف جر آ کر بی رؤوسکم کر دیا۔ تو اب یہ جو با حرف جر آیا ہے تو بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ 10 معنی ہوتے ہیں۔ بازیت ایک معنی ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ ومسحو، اور مسا کرو، بی رؤوسکم، اپنے سروں کے بعد حصے کا، اگر بادیت والا معنی لینا ہے تو پھر حکم یہ بنے گا کہ وہ جو احناف کے نزدیک ہے کہ 1/4 سر کے حصے کا بس مسا کرنا، پورے سر کا نہیں، 1/4 بس، کیونکہ بعض کہہ دیا نا، با حرف جر کا ترجمہ کا لے لیا، نہیں ترجمہ وہی تھا، اس میں سے ایک کو اختیار کر لیا، تعویل کر لی اس با حرف جر کی اس بات پر کہ اس کا مطلب ہے بعض، بعضیت پہ دلالت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ان کی چوائس ہے۔ کن کی چوائس ہے؟ جاننے والوں کی، بغیر جاننے والوں کی چوائس نہیں ہے۔ ہاں، حل یستوی الذین یعلمون، اب وہ والی بات آپ سمجھے نا، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے بعضیت، بات ختم، ہم نے قبول کر لیا، ہمارا کام ہی قبول کرنا ہے بس۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 1/4۔ احناف نے یہاں بعضیت مراد لی، میں نے لکھا ہوگا یہ والی بات پہ، یہ رہا، میں نے یہاں لکھ دیا ہے میں نے کہ احناف نے بعضیت مراد لی ہے۔ یہ بعضیت مراد لینا ہی تو مؤول ہے، اس کو کر رہا ہے مؤول، اس لفظ کو۔
یعنی بازیت مطلب اس کے 9 معنی چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لینا، ایک پر تعویل کر لینا، یہی تو موول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور اگر کسی نے یہ والا اختیار کر لیا ہو، زیادت کا با حرف جر کبھی زائدہ بھی تو زائد بھی تو ہوتا ہے نا، جب زائد ہوتا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جب با حرف جر زائد ہوتا ہے تو پھر تو یہی بات ہو جائے گی نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، گویا کہ با کو زائدہ قرار دیتے ہوئے اگر کسی نے کیا، نہیں کیا ہوا ہے شوافے نے، تو اگر اگر کسی نے کیا ہے با حرف جر کو زیادت کے لیے استعمال، تعبیل زیادت، تو پھر با کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو گویا کہ یوں بن جائے گا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، پھر سین پہ زبر آ جائے گا مفعول بہ کی منصوب ہونے کی وجہ سے. تو بنے گا ترجمہ کہ اپنے سروں کا مسح کرو. بعض نہیں آ سکتا پھر اب، یعنی کچھ حصہ نہیں آ سکتا پھر یہ، کیونکہ دیکھو خاص لفظ ہے یہ والا، یہ وَامْسَحُوا خاص لفظ ہے، اور خاص کا حکم ابھی نہیں بتایا، لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں جنرلی کہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فرض ہو جاتی ہے وہ چیز. تو مسح کرنا وضو میں فرض ہو چکا، وَامْسَحُوا سے فرض ہو چکا، لیکن کتنا، سر کا کتنا. اگر با حرف جر سے مراد لیتے ہیں زیادت، کہ یار یہ ایکسٹرا ہے جو زیادت کے لیے آتا ہے، تو یعنی اس کا کوئی معنی نہیں اثر انداز ہوگا. اگر یہ تعبیر لے لیتے ہیں تو پھر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. ہاں، اگر زیادت میں لیتے ہیں تو پورے سر کا، اگر تھوڑا سا بھی حصہ رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر اس کا بعض لیتے ہیں، اس کا مطلب با حرف جر کا کہ بعض مطلب ہے، تو پھر سر کا بعض حصہ لیتے ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے، پھر سر کا بعض حصہ، یعنی کہ اگر آپ نے رکھا ہاتھ اس کے اوپر، گیلا سر کے اوپر، تو انہوں نے جو مقدار بتائی ہے پیشانی کے مقدار کے برابر کی، تو آپ کا ہو جائے گا. تو لہذا جنہوں نے اس کا مطلب زیادت لیا ہے، تو ان کے لیے بہرحال وضو کرنا ایک مشکل امر ہے. اپنے وضو کو پورا مکمل رکھنا پرفیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ رہ جانے کی جو ہے نا وہ ہے، پورے سر کو کور نہ کر پایا تو اس کا اندیشہ ہے. لیکن میں تو آپ کو یہاں تعویل بتا رہا ہوں. یہ تو حرف جر سے تھی. ایک مثال لیں فعل کی. تو فعل کی مثال کے لیے ذرا سا قرآن پاک کی آیت دکھاؤں، لیکن پھر آپ یہیں پہ بھی دیکھ لیں. پہلے یہاں دیکھیں، آپ آیت دیکھیں، بعد میں اوپر کا پڑھاتا ہوں. یہاں دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں. آپ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے دے، یہ مطلب ہے اس کا، ہے فائنل والی جو تیسری طلاق ہوتی ہے. کیونکہ پہلے سے آیت چل رہی تھی، میں تو بیچ میں سے نکال کے لایا ہوں. فَإِن طَلَّقَهَا، وہ آدمی، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، ہاں، تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، من بعد، بعد اس کے کہ یعنی کہ اس کے بعد حتی، یہاں تک کہ تنکیحا، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، تنکیحا، اور حتی کے بعد ان جو ہے وہ معذوف ہے، اس نے اس کو نصب کیا ہے، تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے مضارع کا. تنکیحا، جب تک کہ وہ عورت نکاح نہ کر لے کسی زوج سے، یعنی شوہر سے. کون سے شوہر سے؟ اس ایک نے تو طلاق دے دی، تو اب کون سے شوہر سے؟ غیرہ، اس کے علاوہ والے شوہر سے، دوسرے شوہر سے. یعنی پھر اگر اس نے، آدمی نے تیسری طلاق دے دی، تو اس کے بعد وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ کیا کر لے. وہی تو بتا رہا ہوں، کیا کر لے، دوسرے شوہر سے کیا کر لے، یہ سمجھنا ہے آپ نے. اور آپ پڑھ رہے ہیں مشترک کے بعد مؤول، یہ ذہن میں رکھ لیں. لفظ ہے تنکیحہ، حروف اصلیہ اس کے نون کا اور ہاں ہے. ہاں جی. تو اس کو جب آپ نے جا کر ڈکشنری میں دیکھا، تو ڈکشنری میں آپ کو اس کے مطلب آپ کو پتہ چلے، اس کے بہت سارے معنی پتہ چلے، جس میں سے آپ کو دو مطلب پتہ چلے. ایک تو تنکیحہ کا مطلب ہوا کہ نکاح کے وقت میں جب لوگ دو گواہان بیٹھے ہوتے ہیں اور نکاح کرنے کے خواہش مند مرد اور عورت بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں نا ایک، اور پھر حق مہر وغیرہ لکھا جاتا ہے، فارم وغیرہ فل کیا جاتا ہے. یہ جو تقریب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تنکیحہ. مطلب یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو چکنے کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، وہ ہم بستری کا جو عمل ہوتا ہے،
جس میں دخول شرط ہوتا ہے، اس کو بھی، اس کے لیے بھی حروف اصلیہ یہی نون کا اور ہا اور اسی باب ضربہ یضرب سے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں دونوں چیزیں تو الگ الگ ہے نا. اب یہاں پر پڑھیں. اب دو 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 جو ہے نا معنی آ گئے. دو میں سے تعویل کی گئی فقہا نے، مجتہدین نے، تو یہ مسئلہ صحیح سمجھ میں آیا. صورتحال کچھ ایسی ہے، تعویل کو سمجھیں، بلکہ یہاں سے سمجھ لیں. فعل تن کیا جس کے دو معنی ہیں، عقد نکاح. عقد نکاح کیا ہوتا ہے؟ یہ عقد نکاح، عقد، میں نے سمجھانے ایجاب و قبول و قرار حق مہر وغیرہ، ایک تو یہ معنی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وطی یعنی جماع. لیکن اس آیت میں، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 آپ کے سامنے پڑھی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس آیت میں وطی مراد ہے. تو کس نے بتایا کہ وطی مراد ہے، اور کیوں بتایا کہ وطی مراد ہے؟ ہیں جی، وہ سمجھے نا ابھی آپ بات کو. کیونکہ فقط ایجاب و قبول سے حلالہ نہیں ہوگا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ عورت جو ہے وہ جا کر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیتی ہے، اور اس کے بعد واپس آ کر کہتی ہے کہ ہاں ہو گیا نکاح میرا، اب میں اپنے پرانے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں یا جا سکتی ہوں. اگر وہ کہتی ہے تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں. وہ اگر یہ کہتی ہے کہ قرآن پاک میں تو لکھا ہے حتیٰ تنکیح زوجن، دیکھو میرا نکاح تو ایک دوسرے آدمی سے ہو گیا، یہ رہا نکاح نامہ، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی. اس کو وہی بتایا جائے گا کہ یہاں پہ تنکیح سے مراد ہے وطی، وہ تو تم نے کی نہیں ہے. جب تک دوسرے شوہر سے وطی نہ کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر وطی کا معنی وہاں ڈکشنری میں دو معنی لکھے تھے، تو ایک وطی والا معنی کیوں لیا؟ اچھا کیوں کو چھوڑے ابھی آپ، کیونکہ کیوں ہی کو بعد میں پڑھنے جا رہے ہیں ہم. کیونکہ پھر وہاں پر آئے گا کہ کیا قرآن پاک کی دوسری جو آیات ہیں اسی مسئلے کو لے کر، جو دوسری احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث کو لا کر سامنے رکھتے ہوئے، اس میں جب طلاق کے معاملات کو اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی بات پتہ ہے کیا ہے. یہاں پہ مراد نکاح کرنا نہیں ہے صرف. جی، وہ کہلاتا ہے پھر طریقہ، وہ آپ سیکھیں گے. تو بہرحال یہاں تک ہم نے آپ کو آ، 4 الفاظ بتائیں، بہت دیر لگی. میں تو شام کو 7 بجے سے لے کے ابھی رات کے 11:30 بج گئے. بیچ میں 1 گھنٹے انٹرنیٹ چلا گیا پڑھاتے پڑھاتے. وہ جتنا پیچھے میں نے ریکارڈ کیا تھا میں اس سے خود ہی مطمئن نہیں تھا. میں نے کہا چھوڑو یار، دوبارہ ریکارڈ کرتے ہیں. وہ جب میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا، اب میں سارا بیٹھ کے دوبارہ یہ ریکارڈ کیا یہاں تک. تو اس کا حق پورا ادا کریں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. پھر بعد میں نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے اب کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی اصول فقہ کی کتاب جو بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہے آپ کی جامعہ میں، آپ کے مدرسے میں جو بھی کتاب آپ کو پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ آپ نے یہ 4 الفاظ کھولنے ہیں. دوبارہ دکھاتا ہوں. اپنی کتاب کھولیں، خاص کا چیپٹر نکالیں. پہلے میرا یہ والا چیپٹر پڑھ لیں، پھر اپنی کتاب کھولیں، خاص کا چیپٹر نکالیں، پڑھیں. اوکے. اس کے بعد میری کتاب، میرے اس لیکچر میں سے عام سمجھیں، پھر اپنی کتاب کھولیں، عام کا چیپٹر کھولیں، پڑھ لیں. مشترک میرے اس ویڈیو سے 5 مرتبہ سن لیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ اپنی کتاب سے جا کے پڑھ لیں. جو بھی آپ کی کتاب کا نام ہو، اصول الشاشی ہو، وہاں سے پڑھ لیں. تلخیص اصول الشاشی ہو، وہاں سے پڑھ لیں. اور پھر مؤول آپ اپنی کتاب میں جا کر پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کہتے تھے کہ پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اب آئے گی سمجھ میں. اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھے بتائیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنے دین، اپنے قرآن، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے قیمتی پھول جیسے الفاظ، ان کو ہمیں سمجھنے کے لیے آسان فرما دے، ہمارا سینہ کشادہ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں. اب ہم جو اگلی جو ہماری تقسیم کاری ہوگی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سیکنڈ والی جو تقسیم ہے وہ کون سی ہے.